औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं दावत हक मिनी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जी काशिफ भाई, आपको दावत हक मिनी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह का नाम लेकर अपने सवालात का सिलसिला स्टार्ट करें। हम इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ इसका जवाब देंगे। ज़ैन भाई कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी ज़ैन भाई, आज का हमारा पहला सवाल है। ज़ैन भाई, आपने सोशल मीडिया पर खुद से दीन का काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के गद्दी नशीन की तैयारियां हो रही हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ना करे जी कोई ऐसा काम हम करें कि जिससे फ़िरका वरीयत की बू आए और कल कला जो तमाम मुकाते फ़िक्र हैं दूसरे वो हमारा भी इसी तरह तमस्खुर उड़ाएं जिस तरह हम उनका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दीन की तज्जियाँ उड़ाई हैं। देखिए जी, इल्म सीखना और सिखाना हर मोमन मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है जी। अब चूँकि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे और ये काम जो दावत का है ये अब नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की बरकत से उम्मत में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उम्मत के हर मर्द औरत पर ये फ़र्ज़ है कि वो इल्म सीखे भी और इल्म को आगे ट्रांसफ़र भी करे। बुखारी शरीफ की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुँचा दो चाहे तुम्हें एक आयत क्यों नहीं आती। अब ये आयत पहुँचाने का जो सिलसिला है, इसके लिए ना तो आपके पास आलम की डिग्री होना ज़रूरी है, ना आपका इंजीनियर होना ज़रूरी है, ना आपका प्लम्बर होना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि उसने इल्म सीखना है और सिखाना है। यहाँ तो माज़रत के साथ आप कह रहे होंगे कि यार ये कैसी बात कर दी कि ये इल्म की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। मुझे बताएं, हम किसकी डिग्री को माने? बरेलवी मुकाद्दे फ़िक्र की डिग्री को देवबंद मुकाद्दे फ़िक्र वाले नहीं मानते, और देवबंद मुकाद्दे फ़िक्र के उलमा की डिग्रियों को बरेलवी मुकाद्दे फ़िक्र वाले नहीं मानते, और इसी तरह अहले हदीस इनकी नहीं मानते और ये अहले हदीस की डिग्रियों को नहीं मानते। शिया को तो वैसे भी इन्होंने काफिर करार दे दिया, तो इनकी डिग्रियां तो हो गई फारग। तो इसलिए डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी इंजीनियर से आपने दीन लेना है, बल्कि दीन आपने खुद सीखना है तमाम मुकाद्दे फ़िक्र से, हर मुसलमान से। अल्लाह के नबी का फरमान है, बड़ी प्यारी हदीस है कि फासिक भी अगर दीन की खबर लेकर आए तो उसे ले लो। आयत कुर्सी का वजीफा आप देखें ना, किसने दिया था? शैतान ने अबू हुरैरा को। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि था तो शैतान लेकिन बात सच करके गया है, बात खरी की है उसने। वाकई ही ये जो वजीफ़ा है ये वाकई ही काबिल अमल है और काबिल कबूल वजीफ़ा है। और ये जो हदीस में बात का है कि फासिक भी दीन की खबर लेके आए, यानी इसका मतलब ये है कि फासिक दीन की खबर लेकर आए या काफिर लेकर आए या शैतान लेकर आए, तहकीक कर लो, अगर कुरान और सही हदीस से मैच करती है तो उसे ले लो। तमाम डिग्रियां फारग हो गई आपकी। ठीक है। और इसमें इस्लाम में तो मौलवी प्रोफेशन है ही नहीं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन का जनाजा, अपनी बहन का निकाह, अपने बाप का जनाजा और अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। ठीक है। हमने PhD कर ली हैं, ठीक है, डिग्रियां ले ली हैं, MPhil कर ली है, MA इस्लामियात कर ली है, लेकिन आज बदबख्ती का आलम है कि जब हमें जनाजा पढ़ाने के लिए या अपनी बहन का, अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का वक्त आता है तो हम मौलवी तलाश कर रहे होते हैं अपने मुकाद्दे फ़िक्र का, और दूसरे मुकाद्दे फ़िक्र के किसी उलमा को तो हम पढ़ाने की इजाज़त तक नहीं देते, दिल में सब्र तक नहीं लेके आते उसका कि वो ये काम करे। तो ये माज़रत के साथ ना आलिम होने की डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी के इंजीनियर होने की ज़रूरत है। ये उम्मत में ट्रांसफ़र हो चुका है काम। ये हर मोमन मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है इल्म सीखना और सिखाना। और मुझे बताएं, क्या तबलीगी जमात वाले जो चिल्ला चार माह लगाते हैं, ठीक है, उनके पास कौन सी उलमा की डिग्रियाँ होती हैं? वो किस मदरसे से पढ़े होते हैं? किसी मदरसे से नहीं पढ़े होते। बेचारे मंडियों में रेडी लगाने वाले, रेडी बान, मजदूरी करने वाले और ऑफिस में जॉब करने वाले गरीब गुरबा लोग, बेचारे भूखे लोग जो हैं बेचारे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो अपने दीन की राहों में वक्फ कर देते हैं अपने आप को। उनके पास तो कोई आलम की डिग्री नहीं होती, कोई किसी मदरसे से पढ़े नहीं होते, उनसे तो आप दीन ले लेते हैं। वहाँ तो आप कहते हैं कि
علم حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اب چونکہ کام ٹرانسفر ہو چکا ہے تو ہم نے دین لینا ہے ساتھ. وہاں تو آپ دین لے لیتے ہیں، لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب ہم کوئی دین کی بات کریں تو آپ کو بری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم نے یہ کہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم نے یہ کہا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ کو ہم اس لیے کڑوے لگتے ہیں؟ ہماری تعلیمات، ہماری بتائی ہوئی باتیں، ہماری درس و تدریس، ہماری تبلیغ آپ کو اس لیے بری لگتی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی وہ آپ حدیث بھول گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاسق بھی دین کی خبر لے کر آئے تو لے لو؟ کیا وہ شیطان والی حدیث بھول گئے ہیں آپ؟ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا قول بھول گئے ہیں آپ؟ کیا تبلیغی جماعت والوں سے دین لیتے وقت جو باتیں آپ ان کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھول گئے ہیں آپ؟ بڑا ظلم ہے میرے بھائی. جہاں بات کھری کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سچ آنکھیں پامڑ مچدا ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولے یا کچھ نہ بچدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہم تو بلغونی ولو آیا کے تحت کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم کوئی ان مقلد نہیں ہیں کہ انجینئر صاحب کی ہم تقلید کر رہے ہیں، انہی کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز ہیں جنہیں ہم اپنا استاد مانتے ہیں. میں نے جب اپنی یوٹیوب پر چینل بنایا اپنا تو اس میں نے اپنا انٹرو کروایا تھا کہ میں جو سنتا ہوں جن استاذہ کرام کو، ان میں نے ٹاپ آف دی لسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اپنا انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی صاحب، سید جواد نقوی صاحب کا تعارف کروایا تھا کہ میں ان علماء کو سنتا ہوں، ان سے مجھے جو ہے وہ حق کی راہ سلجھی ہے. ان کو سننے کے بعد مجھے حق واضح ہوا ہے میرے اوپر کہ جب میں گمراہی میں تھا، فرقہ واریت میں ڈوبا ہوا تھا، تو میں نے سننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق اوپن کیا، اور حق کی متلاشی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حق کی راہ ہوتی ہے اس کو مبہم کرتا ہے. حق اسی کے وہ مبہم ہوتا ہے جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت کا رستہ اس پہ کھول دیتے ہیں جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی، ہم تو بلغونی ولو آیا کے تحت کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی کسی کو یہ بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی گدی نشینی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اپنی فیم کے چکروں میں ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی کام نہیں ہے. گدی نشینی کا جو الزام آپ نے لگایا ہے اس کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کلیریفیکیشن کے طور پہ، شاید آپ کی دماغ میں یہ ڈرل کر جائے. انجینئر صاحب نے اپنی موجودگی میں اپنے مرنے سے پہلے الحمدللہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے اعلان برات کر دیا ہوا ہے کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی میری طرف کوئی بات منسوخ کرتا ہے یا قرآن و حدیث کے مخالف کوئی بات کرتا ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جائے باڑ میں. ایون کہ انجینئر صاحب نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے کہ میری کوئی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار کے ساتھ دے. ہمارا امام حنیفہ کا بھی اور امام شافی کا بھی، جو امام شافی کے شاگرد ہے بریم نخی، انہوں نے فرمایا کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے کہ میرا کوئی قول تقریر قرار اگر تم قرآن و حدیث کے مخالف پاؤ تو اسے دیوار کے ساتھ ہی مارو. تو انجینئر صاحب نے بھی اپنا وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، میرا تو اپنے آپ سے لانے برات ہے. تو گدی نشینی کہاں سے ہوگی بھائی؟ گدی نشینی والی تو بات بالکل جھوٹی ہے. اس بات کے بعد گدی نشینی والی بات کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جڑ سے ختم ہو گیا. جی کاشف بھائی. سوال نمبر 2 ہے، آپ کہتے ہیں کہ مٹھی سے کم داڑھی بھی داڑھی کہلاتی ہے، جبکہ احادیث سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. جی بالکل، بخاری شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد ہی داڑھی کاٹا کرتے تھے. اور اسی طرح مصنف ابن شعبہ میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے. مٹھی کے بعد داڑھی بھی داڑھی ہی ہوگی اور مٹھی سے کم بھی داڑھی ہی ہے. دیکھیں اسلام میں جو کنسیپٹ داڑھی کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ بیسکلی اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتی. مردوں اور عورتوں کی مشابہت کو توڑنے کا نام ہے داڑھی اور مونچھ. داڑھی اگر آپ کی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، بال چھوٹے ہیں اگر آپ کی، تو وہ بھی عرف عام میں داڑھی ہی کہلائے گی. تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ بھی عرف عام میں داڑھی کہلائے گی. اور اگر مٹھی سے تھوڑی بڑی ہے تو وہ بھی داڑھی ہی کہلائے گی. مونچھیں ہیں، مونچھیں اگر آپ بالکل مونڈ دیتے ہیں سیفٹی کے ساتھ تو وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گا. کیوں؟ اور جو داڑھی ہے وہ بھی اگر آپ مونڈ دیتے ہیں تو وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گا. کیوں؟
کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. تو اب یہ جو ریزمبلنس ہے اس کو توڑنے کا نام ہے داڑھی اور مونچھ. اب جب داڑھی کو آپ مونڈ دیں گے تو عورتوں کی داڑھی تو کوئی نہیں ہوتی. اب عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی تو وہ آپ حرام کی کیٹیگری میں فال کریں گے. مونچھیں مونڈ دیں گے تو آپ وہ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے کیونکہ عورتوں کی مونچھیں تو نہیں ہوتی. ہاں مونچھیں اگر کوئی پست کرتا ہے جیسے میری ہے, ہلکی ہلکی نشاندہی ہوئی ہے, تو یہ اس طرح کی جو نشاندہی ہے یہ عورتوں کی نہیں ہوتی. تو یہ اب مشابہت کو توڑ رہی ہیں. تو اب یہ چاہے تھوڑی بڑی ہوں یا چاہے پست کی ہوئی ہوں تو یہ مونچھیں ہی کہلائیں گی عرف عام میں. اسی طرح داڑھی کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. داڑھی چونکہ عورتوں کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے, اب جس مرد کے چہرے پر بالکل بھی بال نہیں ہیں تو وہ عورتوں کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, اور اس حدیث کے تحت وہ بالکل حرام کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہے. تو اب جب وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھ لے گا تو عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے گا کیونکہ وہ عورت کی مشابہت کو توڑ رہی ہے. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. تو آپ جتنی بال بڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. حال بتا آپ مٹھی سے بڑی داڑھی نہیں رکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا سختی سے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنی داڑھی کو بڑا کرے گا اس کو گیرا لگائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم میں سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں کہ جو داڑھی کو گیرا لگائے. یہاں پہ تو علماء کی داڑھی اتنی بڑی یہ پیٹ تک گئی ہوتی ہے. میں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ واش روم میں جب جاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے, وہ اٹھا کے پھر یہ ہولڈر پہ رکھتے ہوں گے, اللہ معاف کرے, یا پھر اس کو گانڈ لگاتے ہوں گے. گانڈ تو لگانا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو داڑھی کو گیڑا لگاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب کچھ لوگ جو بڑی داڑھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو صحابہ کا عمل لینا ہی نہیں, ہم تو رسول اللہ کا عمل لیں گے. تو جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے رسول اللہ کا حکم لینا ہے, صحابہ کا حکم نہیں لینا, ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ رمضان میں 3 دن کے بعد مسجدیں بند کیا کریں تراویح کے ٹائم. تراویح کیوں پڑھاتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھائی. حضرت عمر, حضرت بکر صدیق نے بھی یہ کام شروع کیا. حضرت عمر نے بھی اپنے جو ہے وہ دور خلافت کے 3 سال بعد یہ کام شروع کیا تھا. تو وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے. تو کیا ابو ہریرہ صحابی نہیں ہے سند ابن ابی شیبہ کی حدیث کے مطابق؟ کیا ابن عباس صحابی نہیں ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر جو ہے صحابی نہیں ہے؟ صحابی ہیں میرے بھائی, ان کی حدیث کو بھی لیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. پورا چلیں نا, انصاف کے ساتھ چلیں. تو داڑھی جو ہے جی وہ چاہے مٹھی سے کم ہے یا مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں, داڑھی ہی کہلائے گی عرف عام میں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. بس آپ نے عورتوں کی ریزمبلنس اور مشابہت کو توڑنا ہے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوسچن. جی زین بھائی, سوال نمبر 3 ہے ہمارا. جی حنفیوں کے پیچھے ظہرین پڑھنے کے بارے میں بتا دیں کہ ظہر امام کے پیچھے اور عصر بغیر امام کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. مسلم شریف کی حدیث ہے 1628 نمبر, 1629 نمبر. 1628 تو امام مالک سے روایت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں نماز مغرب اور عشاء بغیر خوف کے, بغیر سفر کے اور بغیر بارش کے, بغیر سفر و حضر کے جو ہے وہ پڑھائی. اسی طرح 1629 نمبر میں آتا ہے کہ سیدنا ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ نمازوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں. تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر و حضر کے 2 نمازوں یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا. اور ابو زبیر پوچھتے ہیں سعید بن جبیر سے جو ان کے شاگرد تھے ابن عباس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ابو زبیر جس طرح تم مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہو تو میں نے بھی یہ بات اسی طرح پوچھی تھی ان سے, ابن عباس سے, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں کیا. تو فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا کہ میں اپنی امت کو کسی تنگی یا دشواری میں نہ ڈال دوں, ٹھیک ہے جی. یہ عمل جو ہے جی بالکل ثابت ہے مسلم شریف میں. اور رہا معاملہ اب ظہر کے پیچھے عصر پڑھنے کا اور عصر کے پیچھے ظہر پڑھنے کا, جی بالکل آپ ظہر کے پیچھے عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے پیچھے ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ظہر کے پیچھے عصر پڑھیں اور اس کے بعد جب آپ عصر پڑھنے لگیں ظہر پڑھنے کے بعد امام کے, تو آپ دیکھیں کہ جس کی ظہر کی کوئی سنتیں رہ گئی ہیں اور آپ نے مجبوری کے تحت عصر پڑھنی ہے تو آپ اس سنتوں والوں کے ساتھ, نفل والے کے ساتھ آپ جماعت کروا لیں. یہ حنفیوں کا موقف بالکل باطل ہے کہ متفرد کے پیچھے متنفل کی جو نماز نہیں ہوتی یا متنفل کے پیچھے متفرد کی نماز نہیں ہوتی. بالکل باطل موقف ہے. متنفل کے پیچھے متفرد کی نماز ہو جاتی ہے. معاذ ابن جبل سے مروی ہے بخاری شریف میں جو حدیث ہے 701 نمبر اور مسلم شریف میں آپ کو مل جائے گی 1043 نمبر کہ معاذ ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور پھر جا کر اپنی قوم قبیلہ میں دوبارہ سے عشاء کی نماز کے فرض پڑھایا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز ہو جاتی ہے. اب رہا معاملہ عصر کے پیچھے ظہر پڑھنے کا, تو میرے بھائی آپ عصر کے وقت جب نماز پڑھنے جائیں ظہرین کی تو آپ
عصر کے ساتھ پریفریبل ہے کہ آپ جمعیت کو قائم کرنے کے لیے عصر ہی پڑھیں اور بعد میں آپ ظہر اپنی پڑھ لیں. اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے کہ جس کی ظہر کی سنتے رہتی ہیں یا نفل پڑھنے ہیں تو آپ اس کا جماعت بھی کروا سکتے ہیں. تو متنفل کے پیچھے فرض کی نماز ہو جاتی ہے. اور عشاء کے پیچھے جو ہے وہ آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مغرب کی جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں. مغرب کے پیچھے عشاء پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے پیچھے آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے. مغرب کے پیچھے عشاء اس طرح پڑھیں گے کہ امام 3 پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور آپ نے اپنی 1 رکعت پوری کر کے عشاء کی 4 رکعتیں کمپلیٹ کر لینی ہیں. لیکن عشاء کے پیچھے آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, اس لیے عشاء کے پیچھے مغرب نہیں ہو سکتی. باقی آپ ظہر کے وقت عصر پڑھیں یا عصر کے وقت ظہر کو پڑھیں, مغرب کے وقت عشاء کو پڑھیں یا عشاء کے وقت مغرب کو پڑھیں. ٹھیک ہے, فجر کی ٹائم تک یہ ٹائم جو ہے مغرب اور عشاء کا رہتا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. ٹھیک ہے جی, نماز ظہرین اور مغربین صحیح سنت سے ثابت ہیں. اور یہ حنفی ہمارے بھائی جو ہیں یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حنفیوں کی جو کتابیں ہیں, اہل سنت کی جو کتابیں ہیں, اس میں یہ ظہرین اور مغربین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اب یہ بیچارے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ اب شیعہ سنی ٹسر چل رہی ہے. شیعہ جو کہ پڑھتے ہیں تو اب انہوں نے وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اب اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں تو اب ان کی وہ وہابی سنی ٹسر چل رہی ہے, تو اب یہ رفع دین چھوڑ دی ہوئی ہے. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا انہی کی کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سنن ابی داؤد میں, بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ وہ شیعہ کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اپنی فرقہ وریت کی جنگ میں یہ تمام سنت عمل چھوڑ کر فرقہ وریت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, باقی ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کیونکہ یہ سنت میں آ گیا ہے. حدیث اور قرآن میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہم تو اس کو من مانیں گے. ٹھیک ہوگا جی, نیکسٹ. جزاک اللہ. سوال نمبر 4 ہے زین بھائی, حق پر آنے کے بعد میں لوگوں کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں, آخر میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر, بڑا یار آپ نے غمگین سوال کیا ہے, اس پر تو گھنٹوں چاہیے بولنے کے لیے. دیکھیں جی, حق پر آپ آئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, یہ بن چکا ہے. آج لوگ کتنے ایسے ہیں جو حق بات قبول کرنے کے بعد کنی کترا جاتے ہیں, حق سے روگردانی کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ آج ہم مسجد میں چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بھئی آج سورج کیڑے پاسوں نکل آیا ہے, آج تو سیدھی کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کتنے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے اس بات کے ڈر سے کہ پھپھی تائی چاچی یہ نہ کہہ دے تو جوانی جی بڑھا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ علم بن چکا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھ کے لوگوں کو اور دنیا کو انہوں نے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال جی, حق پر آنے کے بعد اور توحید بیان کرنے کے بعد, کیونکہ توحید لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے, اس کے بعد جو ہے جی آپ پر مصیبتیں تو آنی ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق پر آنے کے بعد آپ کو ڈنڈے پڑنے ہیں, پتھر پڑنے ہیں, آپ کو لولہان بھی کیا جائے گا, آپ کو باتیں بھی سننے کو ملنی ہیں, بڑے بڑے ظلم ڈائے جانے ہیں, آپ پر امتحانات کی برسات ہونی ہے, پھر آپ کو آزمایا جانا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ پھر صبر کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی. نبی علیہ السلام پر تھوڑے ظلم ہوئے ہیں. طیف کے موقع پر نبی علیہ السلام کو لولہان کر دیا گیا. غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تھوڑا ظلم ہوا ان پہ. ابو جہل نے ان کو درخت کے ساتھ باندھ کر نیزے کے ساتھ شہید کیا. سیدنا عمار ابن یاسر جن کے والد ہیں یاسر, ان کے ساتھ تھوڑا ظلم ہوا یاسر کے ساتھ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ, رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کہ جن کو زمین میں دفن کر کے ابو جہل چھڑیاں مارا کرتا تھا, کوڑے مارا کرتا تھا ان کے سر پہ, پورا جسم زمین میں دفنا کر سر پہ چھڑیاں مارا کرتا تھا. اور ان کے بیٹے مار, ان پر تھوڑی زیادتیاں ہوئی ہیں میرے بھائی. ان کے سینے پر پگھلا ہوا لویا پگھلا کر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نبی کو گالی دو, نبی کو گالی دو. حضرت بلال حبشی تھوڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر. عرب کے پہاڑوں کے گرم پتھریلے پتھر, بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ محمد کو گالی دو, اللہ کا انکار کرو. تھوڑے ظلم ہوئے. حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا, ٹھیک ہے, غزوہ بدر میں شہید ہوئے. تھوڑے ظلم ڈھائے گئے ان کے اوپر, ان کا تو مسئلہ کیا گیا میرے بھائی. ان کے کان کاٹے گئے, ناک کاٹی گئی, ان کا کلیجہ چھپایا گیا. تھوڑے ظلم ہوئے میرے بھائی. جو اللہ کے محبوب ترین لوگ نبی ہیں, ان پر جب اتنی مصیبتیں آئی ہیں, یوسف علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں, چھوٹی سی عمر میں
ان کے مصیبتیں آنا شروع ہو گئی تھی اور 40 سال تک مصیبتیں کاٹی، پھر جا کے کہیں مصر کے بادشاہ بنے. تو جب نبیوں پر جو اللہ کے محبوب ترین شخصیت ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں، ان پر مصیبت آ سکتی ہے، تو ہماری مصیبتیں ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے میرے بھائی؟ کیا ہم نے اپنی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی مصیبتوں کو کبھی یاد کیا؟ علی بھائی کہتے ہیں نا کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے نبی اور صحابہ کی تکلیفوں کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہماری تکلیفیں تو شے ہی کوئی نہیں، ہماری تکلیفیں تو شے ہی کوئی نہیں میرے بھائی. صحابہ کرام پر جو ظلم ڈھائے گئے، تکلیفیں آئی، جو انبیاء کرام پر جو ظلم ڈھائے گئے، کیا وہ تکلیفیں ہماری تکلیفوں سے چھوٹی تھی؟ بہت بڑی تھی میرے بھائی. تو میرے بھائی تکلیفیں آنی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آئی ہیں، صحابہ کرام پر آئی ہیں، تبع تابعین پہ آئی ہیں، اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندے جو نیک ہیں، جو صالحین لوگ ہیں، شہداء ہیں، ان پہ اللہ کی جو ہے وہ مصیبتیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے. بارہا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو احسن عمل کرنے والا ہے. یعنی زمین و آسمان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی انسانیت کو آزمانا ہے کہ کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تھوڑی سی بھوک میں، جان مال اور نقصان سے، جان مال میں نقصان کے ذریعے سے، اور ٹھیک ہے ثمر کے نقصان کے ذریعے سے، اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو احسن عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں گے کون مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کی امانت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور پھر ان کے لیے اللہ نے پھر خوشخبری سنا دی ہے بشر الصابرین، بشر الصابرین، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے پھر رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ان صابرین میں سے جو ہے وہ ان صابرین میں ہمارا بھی شمار کر دے. آمین ثم آمین. تو بات کر رہا تھا کہ آزمائش، دنیا کو بنانے کا مقصد، انسان کو بنانے کا مقصد سراسر آزمائش ہے. اور یہ آزمانا اور دیکھنا، آزما کر دیکھنا، انسان پر مصیبتیں ڈال کے دیکھنا ہے کہ کون ہے جو مصیبت کے وقت گاڈ کو رسپانس کر رہا ہے، یا کون ہے جو گاڈ کو رسپانس کرنے کی بجائے کسی اور کو رسپانس کر رہا ہے، کسی اور کو معبود بنائے بیٹھا ہے، چاہے وہ بتوں میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو. ہم آزمائیں گے تیری آنکھ لے کر اور دیکھیں گے کہ تو کہتا ہے ہائے میری آنکھ. ہم آزمائیں گے تجھے تیری ناک لے کر اور تو کہے ہائے میری ناک. اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے کان لے کر کہ تو کہتا ہے کہ ہائے میرے کان. اور ہم تمہیں آزمائیں گے تیری جان لے کر، تیری اولاد لے کر، تیری ماں لے کر، تیری بیوی بچوں لے کر، اور دیکھیں گے تو کہتا ہے ہائے میری کان، ہائے میری آنکھ، ہائے میری ناک. یا تو یہ کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لی خیرا منہا. ٹھیک ہے جی. یہ آزمانا ہے بیسیکلی، یہ لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے توحید، جو توحید پہ چلے گا اور دنیا میں آیا ہے اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالنی ہے، وہ دماغ ہی رہنا ہے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو گاڈ کو رسپانس کرتا ہے، کون ہے جو گاڈ کے علاوہ کسی اور کو رسپانس کر رہا ہے. اور دنیا میں بھیجنے کا اسپیسیفک مقصد بار بار یہ کہہ رہا ہوں آزمانا ہے. اور میرے بھائی اگر آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر آپ کے اوپر تنگی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنی مصیبتوں کو یاد کرتے وقت صحابہ کرام کی اور نبی علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کیا کریں. یہ 60-70 سال کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، جس کے بعد آپ کو انفینٹ زندگی ملنے والی ہے، جس میں رحمتیں اور نوازشیں ہی نوازشیں ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 کے تحت ان نوازشوں کو، ان رحمتوں کو، ان جنت کی نعمتوں کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو صبر ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑھ کر مصیبتیں ان پر بھیجتا ہے جو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی جو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ان پر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبیوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوتے ہیں. یہاں پر یہ لفظ نہیں آیا کہ صحابہ پر، فرمایا جو ان سے بڑھ کر، یہ نبیوں کے بعد جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. ان میں صحابہ بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو آپ دیکھ لیں کئی صحابہ ہیں انہوں نے لشکری لائف گزاری ہے، اور کئی صحابہ ہیں جنہوں نے فاقے کاٹے ہیں. ابو ذر غفاری کو دیکھ لیں، ابو ہریرہ کو دیکھ لیں، تو انہوں نے فاقے بھی کاٹے ہیں. تو یہ اللہ کو پتہ ہے کون اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے، کون اقرب للحق ہے. تو یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر نبیوں کے بعد جس کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے پھر ان کے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے، پھر ان کے بعد جن کو محبوب سمجھتا ہے ان کے اوپر، پھر ان کے بعد جن کو محبوب سمجھتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، نیک و صالح بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے، ان پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی مصیبت آئے اور اس کو کوئی کانٹا بھی چبھے، حتیٰ کہ اس کو سوئی بھی چبھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو اس کا نعم البدل جنت میں ضرور دیں گے قیامت والے دن. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے دنیا میں، کوئی کان لے لیتا ہے، ناک لے لیتا ہے، کسی کی کوئی آنکھ چھین لیتا ہے، کسی کی ٹانگ چھین لیتا ہے، تو اگر وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بدلے میں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اچھا اور بہترین نعم البدل دیں گے. یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی ان تکلیفوں کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ صبر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے ذہن بھائی، کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی خون نکلنے سے وضو کوئی نہیں ٹوٹتا، یہ امام ابو حنیفہ کا بالکل موقف باطل ہے میری نظر میں. ہاں البتہ امام شافعی کا موقف اس میں کچھ بہتر ہے، کچھ بہتری مکمل طور پہ بہتر ہے کہ وضو ٹوٹنے سے، خون نکلنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا جو یہ موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ باطل ہے. اور امام ابو حنیفہ کا دیکھ لیں ہم اس معاملے میں موقف بالکل حق پہ کے قریب سمجھتے ہیں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. میرے بھائی صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کی جو زندگیاں جو تھی وہ جنگوں سے عبارت تھی، ہر وقت جنگوں میں عبارت رہتی، خون سے لہو لہان رہتے تھے. اس طرح سے ہوتا تو پھر تو ان کی زندگیوں میں مصیبتیں ہی ہر وقت رہنی تھی. ایک نیا خام مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے نا کہ جنگ کی حالت میں آپ لہو لہان ہیں. اس وقت تو یہ کوئی اس طرح کے اسٹچ لگانے والی مشینیں بھی نہیں تھی اور اس طرح سے ریفل کرنے والا سسٹم نہیں تھا. حکیمی نسخے ہوتے تھے جس کے ذریعے سے زخم کو ہیل کیا جاتا تھا اور کافی عرصہ لگتا تھا اس میں. تو وہ ان کی زندگیاں تو جنگوں سے عبارت ہیں، وہ تو اسی طرح سے بس صاف کرتے خون کو، نماز پڑھ لی کرتے تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ کا یہ موقف باطل ہے. جی نیکسٹ. جزاک اللہ. زین بھائی سوال نمبر 6 ہے. جی جی کہتے ہیں کہ ایسے ریسٹورنٹ میں جانا جہاں حلال کھانا اور حرام شراب بھی ملتی ہو، جانا جائز ہے؟ جی بالکل، آپ ضرور جائیں اس ایسے ریسٹورینٹ میں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ حلال کیٹیگری کو چوز کریں، نہ کہ آپ حرام کیٹیگری کو چوز کریں جو کہ اسپیسیفک قرآن مجید میں بھی حرام ہے. سورہ الانعام میں آیا ہے آیت نمبر 145 میں کہ ہم نے حرام کر دیا ہے مردار کا گوشت، بہتا ہوا لہو اور خنزیر تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ چیزیں 4 جو ہیں نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپیسیفک حرام کر دی ہیں. تو شراب بھی اسپیسیفک حرام ہے. تو آپ جب بھی ایسے ریسٹورنٹ میں جائیں تو آپ حلال کیٹیگریز کا جو ہے وہ آپ کو چوز کریں اور حرام کیٹیگریز کو آپ چوز نہ کریں تو آپ جا سکتے ہیں. ہاں البتہ کوئی شخص شراب بیچنے والی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو وہ حرام کی کیٹیگری میں ضرور فال کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاون اور دوست بنو اور برائی کے کاموں سے روکو. تو اس میں آپ اگر برائی کے کاموں سے نہیں روکیں گے اور حلال کی اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ ایٹ لیسٹ اس حرام کی کیٹیگری میں فال کریں گے. تو شراب کی فیکٹری میں کام کرنا اور اس کا کاروبار کرنا حرام ہوگا. اس کو بیچنے والے اور جہاں پر حلال کیٹیگری بھی اویلیبل ہوں وہاں پر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرام کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. جزاک اللہ. زین بھائی سوال نمبر 7 ہے. کیا سروانی تیالسی کرتا کالے رنگ کا ہی ہوتا ہے؟ جی جی حدیث سے ثابت کر دیں. جزاک اللہ. یہ مسلم شریف کی آلموسٹ 5409 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا اسما بنت ابو بکر جو بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک غلام تھا تو میں نے ان کو بھیجا عبداللہ بن عمر کے پاس، حضرت عمر کے بیٹے کے پاس. تو میں نے یہ پیغام کہہ کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رجب کے روزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور آپ ریشم کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ جو ارغونی سرخ گدے ان کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے ان سے فرمایا جب انہوں نے سوال کیا کہ میں رجب کے روزوں کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہوں کہ جب کہ اللہ کے نبی نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح تم نے ریشم کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنے والد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے. تو سیدنا اسما بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک تھا، کسروانی تیالسی کرتا، ٹھیک ہے جی، یہ کالے رنگ کا ایک جبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو منسوب کیا جاتا ہے فارس یعنی ایران کے بادشاہ خسرو کی طرف، ٹھیک ہے جی. اب آپ کے دماغ میں اگر یہ آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ سندھی اجرک، تو آپ کے دماغ میں کون سا کلر آئے گا؟ پیلا تو نہیں آئے گا ظاہر ہے،
ریڈ یا بلیک ہی آئے گا نا. لال ہے. تو اسی طرح جو کی سروانی تیالسی کرتا ہے وہ کالے رنگ کا جبہ ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, جو ایران کے بادشاہ خسرو کی طرف منسوب ہے. وہ ایک چادر تھی بیسیکلی, ٹھیک ہے, اور جبہ تھا جس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی. سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی. تو وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات تک تو ان کے پاس ہی تھا. تو اس کے بعد پھر وہ ان کی وفات کے بعد وہ میرے پاس آ گیا, تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اور میں اس کا جو دھون ہے اس کو دھو کر اس کا جو پانی تھی وہ مریضوں کو شفا کے طور پر پلایا کرتی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کالا جبہ تھا جس کو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور ویسے بھی بخاری مسلم کی کئی حدیثیں ہیں, بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر مومی لباس جو ہے وہ سفید اور کالا ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی پگڑی تھی وہ کالی ہی تھی. لشکر اسامہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں, حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا, جو پگڑی پہنی ہوئی تھی وہ کالی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو ہے وہ کالی پگڑی پہنا کرتے تھے. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کالا رنگ پہننا حرام ہے, اور کیوں ظاہر شیعہ سنی ٹسل چل رہی ہے, گناہ کی کیٹاگری میں فعال جہنمیوں کا لباس ہے جی تو اس کی کالا. تو یار آپ کو خانہ کعبہ کا غلاف کالا نظر نہیں آیا؟ خدا کے بندو, اہمی جہنمی لباس بنایا ہوا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومی لباس تھا سفید اور بلیک پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو ماما جو پہنا کرتے تھے وہ بلیک پہنا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, پہن سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ. مولا علی کا کھڑے ہو کر پانی پینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ مشکات المصابیح کی 4269 نمبر حدیث ہے, یہ آپ کو بخاری شریف میں بھی مل جائے گی. کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر سے عصر تک کوفہ کے ممبر پر چڑھ کر, چبوترے پر چڑھ کر لوگوں کو درس و تدریس کیا کرتے تھے, تبلیغ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک کوزے میں پانی لیا, اور پانی لینے کے بعد اس سے وضو فرمایا, اور اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیا, اور کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوفے والے جو ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے. اور اسی طرح مشکات المصابیح کی 4281 نمبر حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی, اسی کے فٹ نوٹ کے اوپر, مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ کے اوپر اس کے ترمذی کا حوالہ بھی مل جائے گا آپ کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا. ایک صحابی فرماتے ہیں, تو میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ مشکیزے سے لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, واپس رخصت ہوئے, تو میں نے وہ مشکیزہ پکڑا اور اس مشکیزے کا وہ منہ وہاں سے کاٹ لیا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگایا ہوا تھا, محبت میں آ کے. اسی طرح مشکات المصابیح کی 4276 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی پانی پیا کرتے تھے, کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کرتے تھے, ان کا عمومی عمل ہے. یہ جو حدیث ہے کہ جو بندہ بھی کھڑے ہو کر پانی پیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے, یہ حدیث میرے بھائی منسوخ ہو چکی ہے. جب مولا علی, اہل بیت, نبی کے گھر والے, اور جے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, ٹھیک ہے, چچا کے بیٹے, ان سے حدیث مروی ہو گئی ہے. گھر والوں سے جب حدیث مروی ہو جائے میرے بھائی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. آج کی تفسیر میں یہ حدیث کوئی نہیں ہے, منسوخ ہے یہ حدیث, ٹھیک ہے جی. تو کھڑے ہو کر پانی بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں, چاہے زمزم ہو چاہے غیر زمزم ہو, ٹھیک ہے جی, دونوں طریقوں سے پانی پینا جائز ہے. جی نیکسٹ. جزاک اللہ. زین بھائی کوشچن نمبر 9 یعنی کہ سوال نمبر 9 ہے ہمارا. جی جی. 73 فرقوں والی حدیث میں کیا آپ بھی شامل ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ ولیعوذ باللہ تعالیٰ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہم اجرنی من النار. اللہ تبارک تعالیٰ جی ہمیں معاف فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس 73 فرقوں میں کرے, ایسا نہ ہو. مسند احمد کی اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں ملتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی کہ جیسے باولے کتے کے کاٹنے سے کسی کے جسم میں زہر اس کے رگو ریشے میں سرایت کر جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی سخت حدیث ہے جی, واقعی یہ حدیث موجود ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو آپ فرقہ کس پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پر ڈکلیئر کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی ہماری مسجد ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی ہم نے بابے لانچ کیے ہیں, نہ کوئی ہم نے علماء لانچ کیے ہیں, نہ کوئی ہم نے, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح سے اپنی کوئی کتابیں لانچ کی ہیں جس سے آپ کوئی ہمیں کہیں گے یار فرقہ لانچ کیا ہے. ہم نے کوئی آپ کے بزرگوں کی طرح فرقے تھوڑی لانچ کیے ہیں ان کے شہروں کے نام کے اوپر. ہم نے کوئی آپ کے بابوں کی تعلیمات تھوڑی لانچ کی ہے کہ آپ ہمیں کیوں فرقہ ہے. ہمارا کوئی گدی نشینی والا یا پیری مریدی والا سلسلہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ کی بھی
وہ کا نمبر آ گیا آپ کا بھی 73 فرقوں کے اندر، بھلے اعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے فرقوں سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، فرقوں میں نہ پڑو. ٹھیک ہے جی، اللہ کی رسی قرآن ہے، ذریعہ ہدایت ہے، نور ہے، اسے تھامو، فرقوں میں نہ پڑو. فرقوں میں پڑھنے کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے اپنے علماء اور بزرگ کی تعلیمات کو لوگوں کو بتایا ہے، اور اپنے اپنے فرقوں، اپنے علماء کے شہروں کے ناموں کے اوپر آپ نے جو فرقے کھڑے کیے ہیں، یہ اصل میں نشانی ہے فرقہ وریت کی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ نماز نہیں پڑھتے، کسی دوسرے کو چندہ دیں تو آپ چندہ دینے کو مناسب نہیں سمجھتے، کہا جائے کہ فلاں بندہ مسلمان ہے تو آپ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. میرے بھائی، جب تک آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو حلال جائز قرار نہیں دیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز قرار نہیں دیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو جائز اور حلال قرار نہیں دیں گے، تب تک آپ فرقہ وریت سے نہیں نکل سکتے. آپ اتحاد بین المسلمین کا درس دینا چھوڑ دیں اگر آپ ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے اندر تو یہ چیزیں کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں یار بریلویوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، شیعوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو، سب کو چندہ دینے کو، اور سب سے علم حاصل کرنے کو سب سے بڑی چیز ہے حلال اور جائز قرار دیتے ہیں. تو ہم فرقہ کیسے ہوگے جی؟ یہ بات ہمارے کو تو فٹ ہوتی نہیں ہے. یہ باتیں میرے بھائی آپ پہ فٹ ہوتی ہیں، آپ اپنی فکر کریں، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بلکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی پیروی کر رہے ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت. اور غدیر خم پر فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں اور چھوڑ کر گئے ہیں دنیا سے. ہم تک تو یہی چیزیں پہنچی ہیں، ہم تو اس کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری کوئی ایک بات ثابت کر دیں جو ہم نے کسی بزرگ سے ثابت کی ہو اور آپ تک پہنچائی ہو، ہماری کوئی ایک بات ثابت کر دیں جو ہماری قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، تو پھر آپ ہم کو فرقہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ادروائز آپ فرقہ ہونے کی ایلیگیشن ہم پر نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ. ذہن بھی سوال نمبر 10 ہے، کیا عورتیں اپنے مخصوص ایام میں قرآن سن سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک معاملہ ہے قرآن سننے کا عورتوں اور مردوں کا، چاہے عورت حالت حیض میں ہو یا مرد جو ہے وہ حالت جنابت میں ہو، یہ تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا ذکر اذکار کر سکتے ہیں، کیا قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور کیا چھو سکتے ہیں. تو میرے بھائی، عورت ایام حیض کے دوران نہ تو روزے رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، نہ نمازیں پڑھ سکتی ہے. ایون کہ اگر افطاری سے کچھ دیر قبل بھی اگر عورت کو مخصوص ایام آ گئے ہیں، حالت حیض میں چلی گئی ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، نماز تو بالکل نہیں پڑھے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کا حکم دیا کرتے تھے، جبکہ حالت حیض کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزوں کا حکم نہ دیا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت حیض کی حالت میں اگر کوئی روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی آپ نے قضا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہے، لیکن آپ نے حالت حیض کی حالت میں چھوٹے ہوئے نمازوں کو ضرور ادا کرنا ہے. اور اس میں جو ہے وہ قرآن آپ نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، مت چھو مت پکڑو ناپاکی کی حالت میں. ٹھیک ہے، اور قرآن کو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حالت مانے نہ ہوتی تھی قرآن پڑھنے کی. یہ حضرت مولا علی کی حدیث ہے مشکات الصبی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حالت مانے نہ ہوتی تھی قرآن پڑھنے سے سوائے حالت جنابت کی. اب عورت چاہے حالت حیض میں ہو، مرد چاہے حالت جنابت میں ہو، وہ قرآن کو نہ تو چھو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. ہاں البتہ ذکر کر سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے، چاہے وہ حالت جنابت میں ہوتے چاہے حالت غیر جنابت میں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ صرف قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن ذکر اذکار ہر وقت کیا کرتے تھے. اور اگر قرآنی آیات بھی آپ پڑھتے ہیں اس دوران تو قرآنی آیات بھی دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے مشکات الصبی میں، آپ کو 548 نمبر حدیث ملے گی، 548 نمبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالت حیض کے اندر میری سر کے اندر گود رکھ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو نجاست ہے یہ حقیقی نجاست ہے، یہ حکمی نجاست نہیں ہے. حقیقی نجاست وہ ہے کہ جو آپ کے جسم پہ لگی ہے آپ نے صاف کر دی ہے، وہ حقیقی نجاست ہے. اس سے کوئی آپ مکمل طور پر حقیقی نجاست آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتی. یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں جی آپ اگر حالت حیض میں ہیں تو یا حالت جنابت میں ہیں تو آپ کو جتنا ٹائم آپ اس
حالت میں رہیں گے تو آپ پر گناہ سرزد ہوتا رہے گا اور آپ گناہ کی جمل میں آئیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ حقیقی نجاست تو آپ کی وہ ہے جو لگی ہوئی, جس پہ آپ دھو لیں گے تو مومن تو پاک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو ایک دفعہ وہ پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کہاں رہ گئے؟ تو ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہاں رہ گئے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا اور میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن تو کبھی نہ پاک نہیں ہوتا. یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حالت ہے یہ حکمی نجاست کی حالت ہے, نہ کہ حقیقی حالت نجاست کی حالت ہے. تو یہ سیدنا عائشہ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو نجاست ہے یہ حکمی ہے, یہ حقیقی نہیں ہے. اب جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ کر قرآن کو پڑھا, تو ظاہر ہے سیدہ عائشہ اس قرآن کو سنتی تو ہوں گی. اب اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بیان کر رہی ہیں حدیث, تو ان کا سیدہ عائشہ کا قرآن سننا بھی ثابت ہو گیا. عورت حالت حیض میں قرآن کو سن تو سکتی ہے, لیکن حالت حیض کی حالت میں قرآن کو پکڑ نہیں سکتی اور پڑھ نہیں سکتی. سن سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے اور وہ سنا کرتی تھی, تبھی انہوں نے حدیث بیان کی نا. تو یہ میرے بھائی حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. تو اس میں آپ قرآن سن سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے, اور نماز تو بالکل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز کا پروٹوکول ہے وضو اور غسل. ٹھیک ہو گئی. نیکسٹ. جزاک اللہ. ویلکم بیک ناظرین, دعوت حق منی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. جی زین بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کریں کاشف بھائی, اللہ کا نام لے کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی, سوال نمبر 1 ہے, کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر دل مطمئن نہ ہو تو نماز نہ پڑھیں؟ بالکل بھی ایسی حدیث کوئی نہیں ملتی جی جس میں آیا ہو کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تو بالکل بھی آپ اس امت کی جمعیت کو توڑنے والی بات کر رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ فرقہ وریت کا پہلا سٹیپ طے کر رہے ہیں, کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی, کیا اس سے بڑی فرقہ وریت میں داخل ہونے کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ ایک بریلوی مقاطع فکر کے مولوی یا عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اور ایک بریلوی دیوبند مقاطع فکر کے عالم اور مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا. یہ کیا ہے کہ یہ درود پاک کا منکر ہے, اور بریلوی جو ہے مشرک ہے اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور وہابیوں کے پیچھے آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ جو نجدی ہیں اور ناصبی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور یہ ان کو مشرک کہتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. شیعہ کو آپ کافر کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے جی, شیعہ ان کو کہہ رہا ہے جی یہ مولا علی کے گستاخ ہیں اور یہ ناصبی ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی بدبختی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہی فرقہ وریت کا ایک پہلا سٹیپ ہے جی, جو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. جب تک آپ کسی کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے, ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز قرار نہیں دیتے, اور جب تک آپ ایک دوسرے کی مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے, تب تک آپ میں سے کوئی بندہ, کوئی بھی مقدس فکر والا اتحاد بین المسلمین کی اور جمعیت کو جوڑنے کی بات نہ کرے. فضول ہے بات کرنی. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر ایک فقی دیتا ہوں, سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ سیدنا عبیداللہ بن خیار, عدی بن خیار فرماتے ہیں کہ جب باغی محاصرہ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, مسجد نبوی کا, تو ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ ہمارے امام تو آپ ہی ہیں, لیکن جو آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, آپ پر جو مصیبتیں آئی ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ کو اچھا خاصا علم ہے. تو اب چونکہ مسجد نبوی میں کچھ باغیوں اور بدعتیوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے, تو ہمیں یہ بات کھٹکتی ہے, دل میں محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا قرآن کے مطابق فیصلہ کیا. فرمایا کہ نماز تمام اعمال میں سے بہترین عمل ہے. اگر وہ نیکی کا کام کریں تو تم ان کا ساتھ دو, اور اگر وہ برائی کا کام کریں تو تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. یہ وہی قرآن کی آیت ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو, ٹھیک ہے, اور برائی سے روکو. اور یہ اس میں بھی آگے جا کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ہمت رکھتے ہو, ٹھیک ہے, اگر تم حوصلہ رکھتے ہو تو تم ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم زبان سے روکو, زبان سے روکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو تم دل سے اسے برا جانو, اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اگر امام آپ کو پسند کا نہیں ہے, مشرک ہے یا بدعتی ہے یا کوئی گستاخ صحابہ کا جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں, وہ اگر آپ کو کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے تو اصلاح رائے رکھیں. بھائی دل میں 1000 حسن ڈان رکھتے ہوئے آپ اسے اصلاح رائے رکھیں, لیکن نیکی اور پرہیزگاری میں آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. آپ امام سے اصلاح رائے رکھیں, اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر کوئی برا کام کرتا ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے, آپ زبان سے روکیں علم کی بنیاد کے اوپر. وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ پھر دل سے برا جان لیں
یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں جی, نماز پڑھیں, نیکی و پرہیزگاری میں حکم دیں اور اتحاد بین المسلمین کا درس دیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جزاک اللہ. ذہن بھائی سوال نمبر 2 ہے, ادھار واپس کیے بغیر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا ادھار معاف ہو جائے گا؟ بالکل معاف نہیں ہونا جی, سختی آج نہیں آپ کی, بالکل معاف نہیں ہونا. حتیٰ کہ جن کے بارے میں آتا ہے شہداء کے بارے میں کہ جنہیں مردہ نہ کہو قرآن میں, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا. مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے 2909 نمبر, مشکات اپنا بخاری میں بھی مل جائے گی آپ کو, مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس کا نمبر, کہ سیدہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی گئی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کا مقروض تو نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ یہ کسی کا مقروض نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا, اور اس کے بعد ایک اور جنازہ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ کسی کا مقروض تو نہیں؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں یہ کسی کا مقروض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ چھوڑ کے بھی مرا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا 3 دینار چھوڑ کے مرا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا, اور اس کے علاوہ پھر ایک اور میت لائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی گئی کہ ان کا جنازہ پڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ کیا یہ کسی کا مقروض تو نہیں؟ فرمایا جی ہاں یہ 3 دینار کا مقروض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ چھوڑ کے مرا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھا دو. اسی طرح سیدنا ابو قتادہ سے ہی حدیث مروی ہے مشکات المصابیح کی 911 نمبر. ایک اصحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ, پوری ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اگر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جاؤں, شہید کر دیا جاؤں, تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چلا جائے گا. اور پھر جب وہ جانے لگے نا تو اللہ کے نبی نے آواز دی, ٹھیک ہے نا, اللہ کے نبی نے منا دی کہ میرے بھائی ہاں مگر اگر تو مقروض مار گیا تو اللہ تیرا جو قرض ہے وہ معاف نہیں کرے گا. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2913 نمبر مشکات المصابیح کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ یہ شخص کسی کا مقروض تو نہیں. اگر کوئی مقروض ہوتا تو اس کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے, اور اگر کوئی مقروض ہوتا اور اس کے باوجود اگر کوئی چیز چھوڑ کے مرتا, کوئی مال و متاع, کوئی دینار چھوڑ کے مرتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی خالی مرتا اور مقروض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھا کرتے تھے. وہ جو حدیث میں بتائی نا ابو قتادہ والی, تو اس میں ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ابو قتادہ نے ریکویسٹ کی کہ میں ان کا ادھار اتار دیتا ہوں تو آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. تو میں اس کی حلف لیتا ہوں کہ میں ان کا جنازہ ان کا ادھار میں اتاروں گا, تو آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا جنازہ پڑھا. ٹھیک ہے جی. تو مقروض کا یہ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے, اور اس لیے کہ مقروض کا جو قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا, شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا. جی نیکسٹ. جزاک اللہ. سوال نمبر 3 ہے زین بھائی کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے؟ دیکھیں جی, ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی افضل ہے. ہر حرف کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملتی ہے. الف کے بدلے میں الگ ملے گی, لام کے بدلے میں الگ ملے گی, میم کے بدلے میں الگ ملے گی. لیکن آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کر ثواب تو حاصل کر لیں گے, لیکن آپ اس سے نصیحت اور ہدایت نہیں پکڑ سکتے. آپ رمضان کے اندر 10 قرآن ختم کر لیں, آپ مردوں کو بخشوانے کے وقت آپ 100 قرآن ختم کر لیں, مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا لیں. آپ بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کرنے کا ذریعہ بنا لیں, لیکن آپ اس سے ہدایت نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے جی. ہدایت اور نصیحت آپ اسی وقت پکڑیں گے جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, جب آپ قرآن کو ترجمے کے بغیر پڑھیں گے تو آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کبھی نہیں ہو سکتا. عمل کرنے کا جذبہ تب ہی پیدا ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو یہ بات کنوے ہوگی, یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو میسج ہمارے امت تک کنوے کیا ہے, پہنچایا ہے, وہ کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. میرے بھائی, آج امت کی بدبختی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے تھے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہماری امت کی پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. المیہ یہ ہے, میں جو بات کر رہا تھا
کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آج ہماری بہن، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا باپ، عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی ہمارے چائنیز میں خط لکھ کر بھیجتا ہے، اس کی جو مادری لینگویج ہے اس میں، اسپینچ میں، چائنیز میں یا کسی بھی لینگویج میں کوئی ہمیں خط لکھ کر بھیجتا ہے، تو ہم مجھے کاشی بھائی بتائیں کیا کسی ٹرانسلیٹر کو بلا کر ٹرانسلیٹ نہیں کروائیں گے کہ بتا یار میری بہن نے کیا لکھے بھیجا میری طرف خط؟ یہ کریں گے یا ہم اس خط کو چوم کے الماری میں رکھیں گے گلاس میں بیٹھ کے؟ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں گے نا، انگلش میں آئے گا تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروائیں گے. لیکن جس گاڈ نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس گاڈ نے ہمیں پیدا کیا، جو گاڈ اپنی امت کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے اور جو کلام اللہ کے نبی گاڈ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے اتنا بڑا سلوک کیا ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹر کو بلوا کر یا خود اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے ساتھ کیا فرما رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا فرما رہا ہے. اللہ کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اللہ کو تو دنیا والوں کو انہوں نے فرسٹ پرائرٹی بنایا ہوا ہے، ٹاپ پرائرٹی اللہ کو نہیں بلکہ انہوں نے ٹاپ پرائرٹی دنیا کو بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے تھرڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے خط کو کبھی ٹرانسلیٹر کو بلوا کر یا کبھی خود ٹرانسلیٹ کر کے نہیں پڑھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہاں سے آپ کو ہدایت ملنی ہے، کہاں سے آپ نصیحت پکڑنی ہے میرے بھائی. اللہ تو قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ نمبر 2 میں ورس نمبر 185 میں کہ ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ یہ لوگ اسے ہدایت حاصل کریں، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے حق اور باطل کی نشانی ہے. حق اپنے حق اور باطل میں فرق کرنا ہے جب آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا. کیسے پتہ چلنا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد کیا پتہ چلنا آپ کو جب آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا. اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سے نصیحت پکڑے؟ کیسے نصیحت پکڑیں گے آپ جب آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں؟ نماز میں آپ 5 مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن باہر جا کے آپ بابا کو پکار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں. آپ کو پتا ہو نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو آپ کبھی بھی بابوں کو نہ پکاریں اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور رہا معاملہ افضل اور غیر اصلیت کا، تو میری خیال سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بغیر ترجمے سے افضل ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی. والدین اگر انتقال کر جائیں تو کیا 20-25 سال بعد اپنے بچوں کے ساتھ ان کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ. ایک خاتون تھی، حبشیہ خاتون تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. تو جب وہ وفات پا گئی تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر ان کی تدفین کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد پوچھا کہ وہ حبشیہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں اور ہم نے اس کی تدفین کر چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر پر گئے اور جا کر وہاں پر جنازہ پڑھایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے اس کی قبر پر جنازہ پڑھا ہے، اس قبر کے اوپر جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گمراہی میں ڈوبی ہوئی، غفلت میں ڈوبی ہوئی تمام قبروں کو بھی نور سے بھر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ قبریں کس کی تھیں؟ نبی کا نفع کافروں کو تو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، وہ قبریں مسلمانوں کی تھیں جو غفلت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے سے نور ہو گئیں. تو آپ کے وسیلے اور آپ کے بابے اور آپ کی شفاعتیں اور کدھر گئی ہیں آپ کی میرے بھائی؟ یہ اللہ کو پتہ ہے کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون قبر میں سکون پا رہا ہے اور کون عذاب پا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قبریں تھیں ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو میرے اس جنازہ پڑھنے کی وجہ سے وہ منور ہو گئی قبریں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے 8 سال بعد شہدائے احد کے قبرستان میں جا کر اور اپنی وفات سے 1 سال پہلے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی قبرستان میں جا کر اپنے والدین کا یا کسی بھی شخص کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے. سوال نمبر 5 ہے زین بھائی، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والی کوئی حدیث بتا دیں. یہ مسلم شریف میں 2245 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے اور اس پر چونا لگانے، یعنی اس وقت جو ہے وہ چونا لگا کر قبروں کو پکا کیا جاتا تھا، تو میں اس پر چونا لگانے، قبروں کو پکا کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع کرتا ہوں. بیٹھنا، قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی اور قبروں کے ساتھ بیٹھنا بھی
دونوں طریقے سے جو ہے وہ گناہ ہے. بلکہ صحیح مسلم میں تو یہاں تک آیا ہے 2248 نمبر حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے. یعنی کہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھنا بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی کی قبر کے اوپر بیٹھے. ہاں وعید آئی ہے کہ وہ اس پر بیٹھنے والے کو اتنا سخت عذاب ہوگا. یہ حدیثیں ملتی ہیں واقعی. جزاک اللہ. زین بھائی سوال نمبر 6 ہے, کیا نفل نماز میں مصحف کھول کر قرآن کی تلاوت سنی جا سکتی ہے؟ جی, نفل نماز ہو یا فرض ہو, آپ اس کے پیچھے قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو غلام تھے ذکوان, وہ ان کی نفل نماز کے دوران امامت کروایا کرتے تھے, تو وہ امامت میں قرآن کھول کر امامت کروایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مروی ہے وہی حدیث, وہ بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ اچھا تلاوت کرنے والا, سب سے بہترین پڑھنے والا امامت کروائے, اور بغیر کسی خاص عذر کے کسی بھی غلام کو امامت سے نہ روکا جائے. تو یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت ذکوان جو غلام تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے, وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اب تو ٹرینڈ چل پڑا ہے, یہاں پر کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں تراویحوں کے وقت نماز میں, جب تراویح رمضان میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کئی لوگ قرآن کھول کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن کھول کر پڑھیں گے تو آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کے, امام اگر قرات کر رہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ کھول کے دیکھیں, پڑھیں, ٹھیک ہے, سنیں اور دیکھیں یار کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ بھی آئے گی نا, پھر آپ کو قرآن کا ٹیسٹ فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کی کنسنٹریشن بھی رہے گی نماز میں, آپ کو باہر کے خیالات نہیں آئیں گے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جب یہ قرآن مصحف کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں قرآن کو, کچھ لوگ سلام 360 کا بھی یوز کرتے ہیں, تو بار بار لقمہ دیتے ہیں امام کو, بار بار لقمہ دیتے ہیں. عادت بنی ہوتی ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بڑی سخت آتی ہے. سامع کا کام ہے لقمہ دینا, اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ کچھ شخص لقمہ دے رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو ڈانٹنا نہ. یہاں پر کچھ علماء ہیں, مولوی ہیں, جو جن کو بار بار جب کوئی لقمہ دیتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بعد میں سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے لقمہ نہیں دینا ہمیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو لقمہ دیتا ہے تو غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اس میں آپ کو فائدہ ہے. بہرحال ایسا کرنا نہیں چاہیے, نہ امام کو نہ مقتدی کو. ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ. جزاک اللہ. سوال نمبر 7 ہے زین بھائی, سفر کے دوران قرآن سنتے ہوئے اگر سجدہ آ جائے تو کیسے ادا کریں؟ جی, سفر کے دوران آپ نے سجدہ اگر آ گیا ہے تلاوت سنتے ہوئے تو آپ نے سر کے اشارے سے ہی سجدہ کرنا ہے. اس کے لیے ماتھا زمین کے لیے لگانا شرط نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر کی حالت میں قرآن پڑھا کرتے اور سجدہ آ جاتا تو وہ سفر کی حالت میں سر کے اشارے سے ہی سجدہ کیا کرتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کے دوران نفل نماز ادا کر لیا کرتے تھے, سفر کے دوران ہی سر کے اشاروں سے. تو سفر کے دوران آپ نے سر کے اشاروں سے ہی نماز پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ کا ماتھا جو ہے وہ لگانا زمین کے ساتھ شرط نہیں ہے, آپ اسی طرح سے سجدہ کریں گے سر کے اشاروں سے. جزاک اللہ. سوال نمبر 8 ہے, عصر کا صحیح وقت شافعی ہے یا حنفی؟ دیکھیں جی, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف سے. باقی ائمہ تو اس پر متفق ہیں عصر کے وقت کے اوپر. امام ابو حنیفہ کا جو یہ موقف ہے یہ میں اس کو باطل سمجھتا ہوں, اس لیے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نمازوں کی اوقات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فجر کی وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے, اور اسی طرح زوال آفتاب کے فوراً بعد ظہر ادا کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب سورج خوب چمکدار اور روشن ہوتا تو اس وقت ہم عصر کی نماز ادا کرتے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم عصر کی نماز ادا کرتے تو اس کے بعد ایک اونٹ کو نہر کرتے اور اس کے 10 حصے کرتے اور اس کے بعد اس کو پکاتے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے اس کو ہم پکا کر کھا بھی لیتے. آپ انڈرسٹوڈ بات ہے, کامن سینس والی بات ہے کہ اتنا وقت جو درکار ہے وہ جب سورج چمکدار ہو تبھی سے سٹارٹ ہوگا, تو تبھی یہ اونٹ نہر بھی ہوگا اور 10 حصے بھی ہوں گے, اس کو پکایا بھی جائے گا اور کھایا بھی جائے گا. اتنا وقت تو درکار ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہی وقت جو ہے وہ صحیح ہے. امام شافعی کا یہ جو عمل ہے یا موقف ہے اس معاملے میں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ تمام ائمہ متفق بھی ہیں. ہاں البتہ میں یہ بتا دوں کہ عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے. عصر کا وقت مغرب سے 1 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لی تو اس کی مغرب عصر ہو گئی,
اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی تو اس کی فجر ہو گئی. مطلب کسی نے طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پڑھی ہے اور 2 سجدے کر لیے ہیں، اور باقی کی نماز ان کی طلوع آفتاب کے بعد آ گئی ہے یا اثر جو ہے وہ مغرب کے وقت میں آ گئی ہے، ان کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں لیکن روز کا یہ عمل بنا لینا یہ ایک بڑا منافقانہ عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ منافقوں کی نماز ہے یہ جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ منافقوں کا عمل ہے. روز روز نہیں ہونا چاہیے، ایک ایکسیپشن ہے، آپ کر سکتے ہیں، بہرحال نماز ہو جائے گی اس میں. جی نیکسٹ. ناظرین، پروگرام دعوت حق مینی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء.